अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉज पे खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं इश्क मजाजी से इश्क हकीकी के सफर की एक लाजवाब दास्तान, नॉवल अब्दुल्ला की एपिसोड नंबर 5। इसे तकदीर का सितम ना कहें तो और क्या कि सदियों के बाद महबूब दर पर आया भी तो सिर्फ रकीब का पता लेने। सच पूछें तो उस वक्त मुझे अब्दुल्ला की किस्मत पर बेहद रश्क आया। वो नजरों से ओझल होकर भी इस नाज़नीन के कितना करीब था, और मैं उसकी घायल निगाह के सामने होते हुए भी किस कदर ओझल। शायद वो मेरी नजर की शिकायत भांप गई थी, तभी उसने फिर से पलकों का पर्दा गिरा दिया था। अभी एक दिन पहले ही इत्तेफाक से मुझे अब्दुल्ला का पहला खत मिला था, जो उसने अपनी नई मंजिल पर पहुंचकर मुझे लिखा था। अब्दुल्ला इस वक्त यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर किसी और दरगाह में तैनात था। काश इस परी रुख ने मुझसे मेरी जान मांगी होती, पर मांगा भी तो क्या, रकीब का पता। बहरहाल हुक्म की तामील फिर भी मेरा फर्ज ही ठहरा। आप यहीं रुकिए, मैं जल्दी से अपने हुजरे की जानिब बढ़ गया। अब्दुल्ला का खत निकाल कर एक तरफ रखा और लिफाफा लाकर ज़हरा के हाथ में थमा दिया। कल मुझे उसका खत मिला। लिफाफे के पीछे अब्दुल्ला का पता मौजूद है। ज़हरा की बेचैन उंगलियों ने कुछ ऐसी तेजी से लिफाफे को टटोला जैसे शदीद प्यास के आलम में मरता हुआ कोई शख्स पानी का आखिरी बचा हुआ घूंट पी लेने के लिए प्याला पकड़ने की सही करता है। उसका बस चलता तो शायद लिफाफे पर लिखे हुए हरूफ को भी नजर से पी जाती। अब की बार उसने नजरें उठाई तो उसकी निगाह में पहली मर्तबा मेरे लिए कुछ नरमी और ममनूनियत थी। मेरे पास अल्फाज नहीं है, फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काश मैं इस काबिल होती कि आपके एहसान का ये कर्ज किसी भी तौर उतार पाती। ज़हरा बात खत्म करके चल दी और मैं उस भिखारी की तरह खड़ा रह गया जिससे उसके दिन भर की भीख भी कोई लुटेरा छीन ले जाए। ज़हरा की मां ने वापसी के लिए कदम बढ़ाए और फिर न जाने क्या सोचकर मेरी जानिब पलट आई। उनकी आंखें भीग रही थीं। अगर ज़हरा के अब्बा किसी कारोबारी दौरे पर मुल्क से बाहर ना गए होते तो शायद अपनी बदनसीब बेटी की चाहत भी मुझे यूं आधी रात को अपनी दहलीज पर लांघने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। मगर बेटा वो तो सवाली है, अपने दीवानेपन में यहां तक चली आई। तुमने उसे पता क्यों दिया? तुम छुपा भी तो सकते थे। वो कहते कहते चुप सी हो गई, लेकिन मैं उनका इशारा समझ चुका था। एक सवाली किसी दूसरे सवाली की इल्तिजा भला कब टाल सकता है? हम दोनों की अजियत मुश्तरका है। हाँ, बस फर्क इतना है कि उन्हें कोई पता बताने वाला तो मुयस्सर है, जबकि मेरी तकदीर इस मामले में भी खोटी है। वो कुछ देर तक मेरे चेहरे पर लिखी न जाने ज़ब्त की कौन सी तहरीर पढ़ती रही, फिर बोली, मेरा अपनी दुआओं से भरोसा उठ गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक आखिरी दुआ कुदरत ने कबूलियत के लिए बाकी रख छोड़ी है तो मैं उसे तुम्हारे नाम करती हूँ। काश मेरे नसीब में तुम्हारी फर्जंदी लिखी हो। जीते रहो। उनकी आंखें छलक पड़ी और फिर उनसे रुका नहीं गया। मेरे सर पर हाथ फेर कर दुआ देते हुए तेजी से आगे बढ़ गई। ज़हरा ड्राइवर के साथ पहले ही दरगाह से निकल चुकी थी। मैं उसी तरह तन्हा, बेकस और लाचार सा दरगाह के सीन में खड़ा रह गया। मुझे अपने आसपास हजारों आदमियों का शोर महसूस हो रहा था। न जाने लोग दीवानों पर तरस क्यों खाते हैं। पागलपन तो एक नेमत है। बदनसीब तो मुझ जैसे होश वाले होते हैं जो इन अजियतनाक लम्हों का अजाब झेलने के लिए होशो हवास में रहते हैं। जब फजर की अज़ानें खत्म हुई तब भी मैं वहीं उसी जगह गुमसुम सा खड़ा था।
اتنے میں मौलवी खिजर का नमाज के लिए बयान भी आ चुका था। मौलवी खिजर ने मेरी ताज़ा नमाज की वजह से अपना ये मामूल बना रखा था कि रोज सुबह एहतियातन जगाने के लिए किसी न किसी नमाजी को दरगाह भेज देते थे। उस दिन मेरा दिल नमाज पढ़ने पर भी माइल नहीं था, लेकिन जब तीसरी मर्तबा मस्जिद से मेरा बुलावा आया तो बादले नाखिस्ता मस्जिद की जानिब चल पड़ा। मौलवी साहब ने नमाज खत्म की और अपना दर्स शुरू किया। हाँ तो भाई, कल मैं बता रहा था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने चंद पैरोकारों के साथ तशरीफ फरमा थे कि एक नहायत ही रसीदा बुढ़िया दुहाई देती हुई आ पहुंची। आप अलैहिस्सलाम ने उससे माजरा दरियाफ्त किया तो बुढ़िया ने फरियाद की कि या हजरत, मेरे बच्चों के हक में दुआ फरमाइए। वो 250-300 साल की कच्ची उम्र में ही होते हैं कि किसी न किसी बीमारी की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। आप उनकी जवानी और दराजी उम्र के लिए दुआ कीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बुढ़िया की फरियाद सुनकर मुस्कुरा दिए और दुआ के लिए हाथ बुलंद करके बुढ़िया के हक में दुआ फरमा दी। बुढ़िया के जाने के बाद महफिल में से किसी ने अर्ज किया, या हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जब इस बुढ़िया ने आप अलैहिस्सलाम से दुआ की दरखास्त की तो आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराए क्यों? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर तबस्सुम फरमाया और इरशाद फरमाया, ये बुढ़िया अपने बच्चों की 300 साल जिंदगी को दराज करने की दुआ की मुतमन्नी थी। और मैंने सोचकर मुस्कुरा दिया कि अगर मैं उसे ये बता देता कि ऐसा जमाना भी आएगा जब इंसान 50-60 साल की उम्र में पैदा होकर न सिर्फ बचपन, लड़कपन, नौजवानी, जवानी और फिर बुढ़ापे की मंजिलें पार करके तभी मौत मर भी जाएगा, तो क्या ये अपने बच्चों की उम्र पर खुदावंद करीम के आगे सजदे शुक्र ना बजा लाती? सारी महफिल धन रह गई। किसी ने पूछा, या हजरत, क्या वाकई कोई ऐसा जमाना भी आएगा जब इंसान इतनी मुख्तसर उम्र में पैदाइश के बाद बूढ़ा होकर मर जाएगा? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, कुर्बे क़यामत के पास एक ऐसा वक्त भी आएगा जब इंसान 50-60 साल के मुख्तसर अरसे में पैदाइश से लेकर बुढ़ापे और फिर मौत तक के तमाम मराहिल तय कर लेगा। सारी महफिल बैक जुबान होकर बोली, खुदा, अगर ऐसा कभी हमारे जमाने में होता तो हम तो पट्टे बांध कर ही गुजारा कर लेते और सजदे से सर ना उठाते कि इतने कम वक्त में घर बार, कारोबार और दीगर कामकाज की तरफ किसी का ध्यान ही कर जाता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फिर मुस्कुराए और उन्होंने महफिल को तंबीह की, हाँ, लेकिन कितनी इबरत की बात है, किसी दौर के इंसान अपनी रिहाइश के लिए सबसे पक्के महल तामीर करेंगे। सब नमाजियों ने अपने अपने कानों को जल्दी से यूं हाथ लगाए जैसे वो सब अभी तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में ही बैठे हों। मौलवी खिजर ने अपना दर्स खत्म किया। तो साथियों, हमेशा याद रहे कि ये दुनिया बड़ी आर्जी जगह है। इसके लिए बस इतनी ही मेहनत करो जितना यहाँ रहना है। सब नमाजी दर्स के खात्मे पर हस्बे मामूल मौलवी साहब से मुसाफा करते हुए रुखसत हो गए। मौलवी खिजर ने सबके जाने के बाद गौर से मेरी जानिब देखा। मैं अभी तक सबसे अलग थलग मस्जिद की रिवाज से टीक लगाए बैठा था। उन्होंने शायद मेरी बेजारी महसूस कर ली। क्यों मियां, आज मन कहीं और लगा हुआ है क्या? रात में तहज्जुद के लिए उठा तो नीचे साहिल पर बड़ी सी मोटर गाड़ी खड़ी देखी थी। लगता है तुम्हारे मेहमान आए थे। उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई तो गोया उन्हें ज़हरा की आमद का पता था। हाँ, वो मुझसे अब्दुल्ला का पता मांगने आई थी। अरे तो कह देना था, अब्दुल्ला तो उनके सामने खड़ा है, फिर वो किसे खोजती फिर रही है? वो मुझे नहीं, पुराने अब्दुल्ला की खोज में यूं आधी रात को नंगे सर चली आई थी। मेरे ऐसे नसीब कहाँ कि वो मुझे तलाश करे। ना चाहते हुए भी मेरा लहजा नहायत तल्ख हो गया। मौलवी खिजर मायने खेज अंदाज में बोले, लेकिन आई तो तुम्हारे पास ही ना। कल तक जो तुम्हारे साय से भी कतराती थी,
آج اسے مقدر نے اس قدر مجبور کر دیا کہ یوں آدھی رات کو تمہارے پاس دوڑی چلی آئی۔ میں نے چونک کر مولوی خضر کی جانب دیکھا۔ واقعی اگر دوسرے زاویے سے دیکھا جاتا تو بات تو ان کی بھی ٹھیک تھی۔ اس کے ہونٹوں پر خدا خدا کر کے میرا نام تو آیا، چاہے برسر الزام ہی کیوں نہ آیا۔ گویا سلطان بابا کا وعدہ پورا ہو رہا تھا، رفتہ رفتہ اور دھیرے دھیرے۔ ہاں البتہ اس افائے عہد کی رفتار بہت ہی آہستہ تھی، یا پھر میرا بے چین دل ہی نہایت بے صبرا تھا۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ آج تک مولوی خضر نے یوں کھل کر تو کبھی مجھ سے زہرا کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن ان کی معلومات سے لگتا تھا کہ انہیں سارے قصے کی بخوبی خبر ہے۔ مجھے اپنی چند لمحوں پہلے والی بے خودی پر ندامت سی محسوس ہوئی۔ تو گویا آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ میں صرف زہرا کے حصول کے لیے اس درگاہ تک آیا ہوں، لیکن آپ نے کبھی مجھ پر جتایا کیوں نہیں؟ میری سوچ کے دوران وہ حسب معمول اپنے ہاتھ کی مزیدار سی چائے بنا چکے تھے۔ میرے سوال پر دھیرے سے مسکرا دیے۔ میاں سب کچھ جتایا تو نہیں جاتا نا، اور پھر ویسے بھی یہ تمہارا ذاتی معاملہ تھا۔ میں نے سوچا تم سے کچھ پوچھوں گا تو تم بھی دل میں سوچو گے کہ بڑے میاں سٹیا گئے ہیں۔ مجھے ان کی بات پر ہنسی آ گئی۔ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ نہیں ضرور پوچھو، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ میرا سوال سن کر ان کے چہرے پر بچوں کی طرح حیا کے گلابی رنگ آ کر گزر گیا اور وہ ہنس پڑے۔ کیا ماں سبھی کچھ اگلوا لو گے کیا؟ بتاؤ نا، آپ نے کبھی کسی کو چاہا ہے؟ اور خدا کے لیے جواب میں یہ نہ کہیے گا۔ ہاں کی ہے، پھولوں سے، موسم سے، سمندر سے اور ان سب کے بنانے والے سے۔ آپ جانتے ہیں میں کس سے محبت کی بات کر رہا ہوں۔ میرے ضدی انداز پر وہ باقاعدہ زور سے ہنس دیے۔ میں نے اس سے پہلے انہیں یوں ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لمحے مولوی خضر مجھے بہت اچھے لگے۔ ہاں بھائی کی ہے، اپنے زمانے میں ہم نے بھی کی ہے محبت، لیکن ہماری محبت میں اور آج کل کی اس طوفانی محبت میں بہت فرق ہے۔ مجھے جس سے محبت ہوئی اسے میں نے پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ دیکھا۔ پہلی بار ایک کتابوں کی دکان پر، جہاں وہ سائیکل رکشے پر اپنی والدہ کے ہمراہ تشریف لائی تھی، اور دوسری مرتبہ ایک لائبریری میں، جہاں ہم نے کسی طور بڑی ہی مشکل سے انہیں آنے کا کہا تھا۔ وہ بس 2 منٹ کے لیے آئی۔ وہ جتنی دیر میں لائبریرین کے ہاتھ سے کتاب ان کے ہاتھ میں منتقل ہوئی، بس اتنی ہی دیر ٹھہری۔ اتنی سی ہے ہماری محبت کی کہانی۔ میرا تجسس بڑھ گیا۔ تو پھر آپ نے ان خاتون کے ہاں رشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ میرا مطلب ہے آپ نے بات آگے کیوں نہیں بڑھائی؟ بات بڑھتی تو بڑھاتے نا، لمبی کہانی ہے ماں، پھر کبھی سنائیں گے۔ فی الحال تم بس اتنا جان لو کہ محبت کے 1000 سے بھی زیادہ روپ ہوتے ہیں، لیکن محبت ہمیشہ اس خوشبو کی طرح لاحاصل ہی رہتی ہے جو پرفیوم کرتے سمے آس پاس فضا میں بکھر جاتی ہے۔ بس ایک کسک ہی اس عشق مجازی کا حاصل ہے، لیکن لوگ محبت میں ایک دوسرے کو پا بھی تو لیتے ہیں۔ اس فصل محبت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کچھ لوگوں کو ان کی محبت مل بھی تو جاتی ہے۔ محبت کہاں مل پاتی ہے ماں، بس جسم مل جاتے ہیں۔ جانے کس بے وقوف نے اس فصل کو محبت کے وصل کا نام دے دیا ہے۔ محبت ہمیشہ سے ایک لاحاصل جذبہ ہے۔ میں حیرت سے اس وجیح بزرگ کو دیکھتا رہا۔ ضرور ان کا ماضی کسی شدید محبت کی داستان سے گندا ہوا تھا، ورنہ محبت کے بارے میں اتنا منفرد اور انوکھا نظریہ کسی عام شخص کا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دن مولوی خضر سے مل کے درگاہ واپسی کے بعد میں بہت دیر تک
ان کے فلسفہ محبت کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگر وہ سچ کہہ رہے تھے تو پھر میری زہرا سے محبت کا مقام کیا تھا؟ کیا حقیقت تھی میری محبت کی؟ کیا میری محبت بھی صرف جسم کے حصول کے لیے ہی تھی؟ لیکن میں نے تو آج تک کبھی زہرا کے جسم کو پانے کی خواہش نہیں کی تھی۔ میں نے جب بھی اسے دیکھا بس اس کے چہرے کے نور میں کھوتا چلا گیا، اور پھر جسم یا روح کا حصول تو بہت دور کی بات تھی، وہ تو میرے بارے میں سوچتی تک نہ تھی۔ میں ایسے ہی نہ جانے کتنے خیالوں میں بھنور میں پھنسا غوطے کھا رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر میرے ساتھ وہی عجیب سا واقعہ ہوا جو پہلے بھی درگاہ میں عبداللہ کے حجرے میں پہلی مرتبہ داخل ہوتے ہوئے پیش آیا تھا۔ میں کافی دیر سے درگاہ کے صحن میں بیٹھا تسبیح کی ملائیں پرو رہا تھا اور اپنی محبت کی حقیقت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں باہر سے کسی مچھیرے کی آواز سنائی دی۔ عبداللہ بھائی، تسبیحیں بن گئی ہیں تو دے دو، میں نیچے بازار کی طرف جا رہا ہوں، دکان پر چھوڑتا جاؤں گا۔ یہ کریم بلوچ کی آواز تھی۔ مولوی حضرت نے اسے خاص طور پر تاکید کر رکھی تھی کہ جب بھی وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد نیچے بازار جانے لگے تو مجھ سے بھی پوچھ لیا کرے تاکہ میرا وقت بچ جائے۔ میں نے وہیں سے آواز لگائی، آیا کریم بھائی، اور اسی لمحے ایک دم میرے ذہن میں پھر ایک جماکہ سا ہوا۔ مجھے یوں لگا کہ کریم پہلے بھی اسی طرح مجھ سے تسبیح کی مالائیں لینے کے لیے انہیں درگاہ کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر آواز لگا چکا ہے، اور میں نے ٹھیک اسی جگہ بیٹھے اسے یہی جواب دیا ہے، اور اب جب میں اسے یہ ملائیں دینے کے لیے باہر نکلوں گا تو وہ مجھے داہنے جانے مسکراتا ہوا کھڑا ملے گا۔ اور پھر ہوا بھی یہی۔ میں بھی اسی روشنی کے جماکے کے اثر میں تھا، اور جیسے ہی میں بے اختیار ہو کر اٹھا اور باہر نکلا تو کریم کہیں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح یہ تمام احساس لمحے بھر کا تھا، اور اگلے ہی لمحے میں پھر سے زمانہ حال میں واپس پہنچ گیا۔ لیکن اس بار میرے سر میں درد کی ایک شدید لہر بھی اٹھی تھی۔ میں نے کریم کو تو جیسے تیسے فارغ کر دیا، لیکن پھر خود مجھ سے بہت دیر تک وہاں سے اٹھا نہیں گیا۔ عام طور پر ایسا ہم سب کے ساتھ ہی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں کسی واقعے، بات یا منظر کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ایک وقتی سا احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ بات پہلے بھی سن چکے ہیں، یا اس سوال کا جواب مخاطب کی طرف سے زبان سے کیا نکلے گا، یا پھر پہلی مرتبہ کا دیکھا ہوا منظر بھی اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے ہم پہلے بھی اس مقام سے گزر چکے ہوں۔ لیکن میرے ساتھ اس درگاہ میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک صرف ایک مہینے میں تیسری یا چوتھی مرتبہ یہ واقعہ اس تواتر کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ خود میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر یہ کیسا اصرار ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جیسے ہی مسجد نمازیوں سے خالی ہوئی، میں نے تمام واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ مولوی خضر کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی کہ خلاف معمول مولوی خضر نے میرے تمام سوالات کے جواب میں بات ٹالنے کی کوشش کی۔ صرف اتنا کہا، رہنے دو میاں، بڑی تفصیل طلب باتیں ہیں، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میں نے اصرار کیا، آخر ایسا بھی کیا راز ہے؟ پہلے میں نے عبداللہ سے بھی جب اس بات کا ذکر کیا تھا تو اس نے بھی کچھ ایسا ہی گول مول سا جواب دیا تھا۔ میرا سر درد سے پھٹ جائے گا، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری یہ الجھن دور کر دیں، چاہے اس راز کے افشا ہونے سے میرا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہوتا ہو۔ انہوں نے ایک لمبا سا سانس لیا۔ بہت جلد باز ہو، بہتر ہوتا کہ مناسب وقت کا انتظار کرتے، لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ مولوی خضر نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی۔ ٹھیک ہے، یوں لگتا ہے جیسے تمہاری تربیت کا وقت آ گیا ہے۔ میں مولوی خضر کے منہ سے تربیت کا لفظ سن کر مزید الجھن میں پڑ گیا۔ وہ میری تربیت کا ذکر کر رہے تھے۔
کیا زہرا کو پانے کے لیے اب مجھے باقاعدہ کسی تربیت سے بھی گزرنا پڑے گا؟ سوالوں کا ایک طوفان تھا جو میرے اندر سب کچھ اتھل پتھل کر رہا تھا، لیکن میں بنا کچھ کہے دم سادے ان کے سامنے بیٹھا رہا۔ آخرکار انہوں نے اپنی خاموشی کا قفل توڑا۔ سب سے پہلے تو تم میرے ایک سوال کا جواب دو۔ تمہارے خیال میں اس دنیا کا سب سے بڑا عہدہ، مقام و مرتبہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یاد رہے ماضی اور حال دونوں زمانوں کا پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، شاید کسی سپر پاور کے سربراہ کا عہدہ؟ نہیں، نبوت دنیا کا سب سے بڑا عہدہ اور مقام و مرتبہ ہے۔ حالانکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اب تک اور آنے والے تمام زمانوں کا سب سے بڑا عہدہ نبوت ہی ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا۔ جی بہتر، لیکن میں اب بھی آپ کی سوال کا مقصد نہیں سمجھا۔ انہوں نے ایک لمبا سا ہنکارا بھرا۔ دراصل جو میں اب کہنے جا رہا ہوں اس کا تعلق میرے سوال سے ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری دنیا اس کائنات کی لاتعداد دنیاؤں کے مقابلے میں صرف ریت کے ایک ذرے جیسی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے بالکل قریب ایک اور مخلوق جسے ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں اپنی دنیا بسائے ہوئے ہیں۔ کہ جانے کتنی کہکشائیں، کتنے سیارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہماری اپنی اس دنیا کے اندرونی رابطے کے بہت سے ذرائع ایجاد ہو چکے ہیں، مثلاً وائرلیس، ٹیلی فون، موبائل وغیرہ، جن سے ہم تمام دنیا میں پلک جھپکنے میں مطلوبہ شخص تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایک رابطہ ہمہ وقت اپنے خدا سے بھی تو رہتا ہے، وہ جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن اس غیر مرئی رابطے کے لیے اب تک کوئی آلہ ایجاد ہوا ہے نہ ہی کبھی ہوگا۔ اس رابطے کا نظام خود اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے۔ عموماً یہ رابطہ براہ راست نہیں ہوتا اور بالواسطہ ہم سبھی ایک پوشیدہ نظام کے تحت اس رابطے سے جڑے رہتے ہیں۔ لیکن خدا کے اپنے بندے سے براہ راست رابطے کے بھی کچھ ذرائع ہیں۔ میں صرف 3 بڑے ذرائع کا ذکر کروں گا: وحی، کشف اور الہام۔ مولوی خضر نے پانی پینے کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیا۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ان کی اس لمبی تمہید کے بعد میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھر گئی تھی۔ خدا خدا کر کے انہوں نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ ہاں، تو میں نے فی الحال صرف 3 براہ راست رابطوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلا ذریعہ یعنی وحی شرعی کا سلسلہ آخری پیغمبر کے ساتھ ہی موقوف ہو گیا۔ باقی رہ گئے 2 ذرائع۔ ان میں سے پہلا ہے کشف، جس کا تعلق حسیات سے ہے، جس میں کسی شخص کو باقاعدہ علم غیب یا مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی جھلک نظر آتی ہے اور وہ اس واقعے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ ایسے انسان کو کاشف کہتے ہیں اور اس کا یہ کمال کشف کہلاتا ہے۔ جبکہ تیسرے ذریعے کو الہام کہا جاتا ہے۔ الہام کا تعلق وجدانیت سے ہوتا ہے۔ وجدان یعنی انسان کو باقاعدہ کچھ نظر تو نہ آئے، پر خدا کی طرف سے اس کے دل میں خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ فلاں واقعہ کچھ یوں ہوا ہوگا، یا فلاں شخص کس حال میں ہوگا، یا فلاں 2 راستوں میں سے ایک راستہ اسے اس کی کامیابی کے راستے پر لے کر جائے گا۔ لیکن یہ سب اللہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ اپنے کن خاص بندوں کو الہام یا کشف کے مرتبے کے لیے چنتا ہے۔ مولوی خضر نے کچھ دیر توقف کیا، پھر مجھ سے پوچھا، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو انہوں نے پھر سے سلسلہ جوڑا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ایسا کمال ہر ایک کو تو عطا نہیں کیا جاتا۔
ضرور اس بندے میں کوئی خاص بات تو ہوتی ہوگی۔ میرے نزدیک وہ خاص صفت خالص پن ہے، جسے انگریزی میں پیورٹی کہتے ہیں۔ ہم انسان عالمی ارواح میں انتہائی معصوم ہوتے ہیں، پھر دنیا میں آنے کے بعد رفتہ رفتہ یہاں کے گناہوں کی آلودگی ہمیں داغدار کر دیتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی بچے کے شفاف پھیپھڑے کے مقابلے میں کسی لگاتار سگریٹ یا تمباکو نوشی کرنے والے کے پھیپھڑے، جو بہت زیادہ کاربن کی وجہ سے ایکس رے میں باقاعدہ کالے نظر آتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ خدا نے کم از کم الہام کا تحفہ ہر انسان کے لیے طے کر رکھا ہے، لیکن ہمارے اندر کی آلودگی ہمارے قلب و نظر کے گرد اس طرح پہرا بن کر پردے گرا دیتی ہے کہ ہم الہام تو دور سامنے کی چیز کو نہیں دیکھ پاتے۔ مولوی خضر نے پھر سے ایک وقفہ لیا۔ شاید وہ مجھے اس بات کا موقع دینا چاہتے تھے کہ میں ان کی ثقیل باتیں ہضم کر سکوں۔ وہ پھر گویا ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشف اور الہام کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ نعمت بھی تو سبھی میں یکساں بٹی ہوئی نہیں ہوتی، اس کے باقاعدہ درجے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کل سیٹلائٹ کا دور ہے، خلا میں بہتی لہروں کے ذریعے خلائی سگنل بھیجے جاتے ہیں، اور ان لہروں کو پکڑنے کے لیے کسی اینٹینا کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جس اینٹینا کی اونچائی جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ لہریں وہ پکڑ پاتا ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ ہم سب انسانوں کے سر پر بھی ایک ایسا ہی اندیکھا اینٹینا موجود ہے، جو جتنا بڑا کاشف یا الہامی ہوگا اس کا اینٹینا دوسروں سے اتنا ہی اونچا ہوگا، اور اس غیر مرئی اینٹینے کی لمبائی یا اونچائی کا براہ راست تعلق خود انسان کی اپنی محنت، عبادت، ریاضت اور پاکیزگی سے بھی ہے۔ جو جتنی کوشش اور ریاضت کرے گا اس کی پہنچ عالمی غیب میں اتنی ہی زیادہ دور ہوتی جائے گی، یعنی اس کا اینٹینا سر سے اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ آج کل ٹیلی پیتھی اور ریکی وغیرہ کا بھی بڑا چرچا ہے۔ سائنس ان علم تک بہت دیر میں پہنچی ہے، جبکہ روحانیت نے تو عرصہ قبل یہ سنگِ میل عبور کر لیا تھا۔ چین میں ابھی تک باقاعدہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ننگے پاؤں پانی کی سطح پر یوں چلتے پھرتے ہیں جیسے خشکی پر چل پھر رہے ہوں۔ کوئی ندی، دریا یا سمندر انہیں ڈبو نہیں سکتا۔ یہ سب صرف اور صرف خود پر قابو پانے کی طاقت ہے جو انہیں روحانیت سے عطا ہوتی ہے۔ ایک غیر مسلم جب اپنی توجہ اس قدر مرکوز کر سکتا ہے کہ وہ پانی کی سطح پر چلتے ہوئے پیر کے تلووں کے پٹھے کنٹرول کرتے ہوئے ان کی ساخت عارضی طور پر پانی پر چلنے کے موافق کر لیتا ہے، تو پھر سوچو کہ اگر مومن اپنی توجہ مرکوز کرنے پر قدرت حاصل کر لے تو کیا نہیں کر سکتا۔ اب رہی بات تمہارے سوال کی، تو تمہیں بار بار چند لمحے آگے کی بات کیوں نظر آتی ہے؟ تمہاری ناقص اور ذاتی رائے یہی ہے کہ اس کا تعلق بھی اسی کشف اور الہام سے ہے جس کا میں نے ابھی بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تمہارا اینٹینا کچھ پکڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن شاید ابھی ہم سب عام انسانوں کی طرح صرف سر کی سطح پر ہی ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں مکمل وجدان عطا کرے۔ میں حیرت سے منہ کھولے ہوئے مولوی خضر کی یہ ساری تمہید سن رہا تھا۔ وہ کہاں کی بات کو کہاں لے جا کر جوڑ بیٹھے تھے۔ بھلا میں کہاں اور یہ روحانیت کہاں؟ ابھی ایک ہفتہ پہلے تک مجھے ٹھیک سے نماز بھی پڑھنا نہیں آتی تھی۔ اب بھی جو کچے پکے سجدے کر رہا تھا، مجھے زہرا کو پانے کی ذرا سی بھی نا امیدی ہوتی تو میں ایک پل بھی مزید اس درگاہ میں نہ ٹھہرتا، جبکہ یہ حضرت نہ جانے کہاں کے کلابے کہاں ملا رہے تھے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، اور آپ میرے ماضی سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ پھر بھی انہوں نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔
میں نے اسی لیے شروع میں یہ واضح کر دیا تھا کہ کچھ فیصلے قدرت اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے، کس کو اس کام کے لیے چننا ہے اور کسے نہیں، یہ فیصلہ بھی تقدیر خود ہی کرتی ہے، اور اس فیصلے کے آگے ہم انسانوں کے سبھی جواز درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ مولوی خضر اپنی بات مکمل کر کے مغرب کی نماز کی تیاری کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن میری ذات کو ادھورا بھٹکتے چھوڑ گئے۔ پتہ نہیں ان کی باتیں سننے کے بعد مجھے ایسا کیوں محسوس ہونے لگا تھا، جیسے کوئی اندیکھا شکنجہ میرے وجود کے گرد کستا جا رہا ہے۔ یہ سلطان بابا مجھے کس گورکھ دندے میں الجھا گئے تھے؟ میں تو اپنی پہلی اور ظاہری دنیا ہی سے بیزار تھا، یہ دوسری دنیا کے عذاب بلا کون دے لے گا؟ میں نے وہیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی میں شاید پہلی مرتبہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کی کہ مجھے مزید کسی امتحان میں نہ ڈال، میں بہت ہی عام اور کمزور سا بندہ ہوں، مجھے اب مزید کوئی عذاب سہنے کی ہرگز سکت نہیں ہے۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب میں اس التجا میں اتنا غرق ہوا اور کب میرا چہرہ میرے آنسوؤں سے دھلنے لگا، لیکن اس روز اس سناٹے میں میری ہچکیاں سننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ دنیا میں مجھ جیسا کون ہوگا جس نے اپنی محبت پانے کے لیے اپنی سانسیں تک گروی رکھ دی تھیں؟ آخر قدرت کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ عشاء کی نماز کے بعد میرا دل جب بہت گھبرانے لگا تو میں نے ساحل کی چہل قدمی کا ارادہ کر لیا۔ مولوی خضر نماز کے فوراً بعد ہی نیچے ساحلی بستی میں نہ جانے کس نمازی کی ذمہ داری کے لیے جا چکے تھے۔ میں تنہا ہی ساحل کی طرف چل پڑا۔ ٹھنڈی ہوا چہرے سے ٹکرائی تو کچھ گھٹن کا احساس کم ہوا۔ میں نہ جانے کتنی دیر یوں ہی اپنی دھن میں ساحل کے کنارے چلتا رہا۔ اچانک دور ساحل پر چند روشنیاں تیزی سے مجھے اپنی جانب بڑھتی ہوئی نظر آئیں، اور پھر کچھ ہی دیر بعد سائلنسر کی آوازوں سے پتہ چل گیا کہ 6-7 ہیوی بائکس ساحل پر دوڑتی ہوئی میری جانب آ رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اس چنگاڑتے شور میں ان موٹر سائیکل سواروں نے مجھے کراس کیا۔ یہ نوجوان لڑکی اور لڑکیوں کا ایک ٹولہ تھا جو شاید شہر سے دور اس ویران ساحل پر ریس لگانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہر موٹر سائیکل پر ایک لڑکے لڑکی کا جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سبھی چیخ چلا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ میرے ہونٹوں پر خود بخود ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کچھ میٹھی یادوں نے میری رگوں میں بہتی کرواہٹ کو کافی کم کر دیا۔ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ لگائی گئی ایسی کئی ریسوں اور ہنگاموں کا دور یاد آ گیا۔ ہمارے گروپ میں کاشف سب سے اچھا بائک رائیڈر تھا، لیکن میں اسے بھی بہت دفعہ ریس میں ہرا چکا تھا۔ میں اپنی یادوں کی جھونک میں بہت آگے چلا آیا تھا۔ ساحلی بستی کی روشنیاں تقریباً غائب ہو چکی تھیں، لہٰذا میں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ ابھی میں درگاہ سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ مجھے وہی موٹر سائیکل سوار گروپ ساحل کے کنارے کھڑا نظر آیا۔ وہ سب کے سب ایک موٹر سائیکل کے گرد جمع تھے۔ شاید اس بائک میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ میں ان کے قریب پہنچا تو وہ سب میری جانب متوجہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک شوق سے لڑکے نے زور سے کہا، سلام مولانا صاحب، یہاں آس پاس کوئی گیراج ہے تو پلیز بتائیے۔ اس کے مولانا کہنے پر پہلے تو مجھے یہ گمان ہی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہے، لیکن جب اس نے دوبارہ زور سے کھنکار کر مجھے متوجہ کیا تو میں رک گیا۔ میرے علاوہ وہاں اور تھا ہی کون جسے وہ پکارتا؟ پھر میرا ہاتھ بے اختیار میرے 2 ہفتوں سے زیادہ بڑی ہوئی شیپ کی جانب چلا گیا۔ میں سب کرتے پجامے میں ملبوس، سر پر سفید ٹوپی اور بڑی ہوئی داڑھی لیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ایسے میں ان کا مجھے مولانا سمجھنا اور پکارنا بالکل جائز تھا۔ مجھے یہ سوچ کر ہنسی آ گئی کہ نہ جانے میں خود اس سے پہلے کتنے ایسے ظاہری ولی والوں کو باقاعدہ مولوی سمجھتا رہا تھا۔
ہم انسان بھی کس قدر ظاہر پرست ہوتے ہیں، لباس اور حلیے کی بنیاد ہی پر درجہ بندیاں کرتے ہیں، دل کے حال پر کبھی نہیں جاتے۔ میں نے جواب دیا، جی فرمائیے۔ سارا گروپ مجھے نہایت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے شریر آنکھوں والی ایک لڑکی بولی، جناب کسی قریبی ورک شاپ کا پتہ بتا دیں، ہماری بائک خراب ہو گئی ہے۔ میں نے خراب موٹر سائیکل پر دور ہی سے نظر ڈالی۔ جرمنی کی 700 سی سی سپر ٹرمپ تھی۔ کسی زمانے میں یہ میری بھی پسندیدہ سواری رہ چکی تھی۔ آپ کہیں تو میں دیکھ لوں؟ میں نے ان سے اجازت طلب کی۔ میری بات سن کر وہ سب زور سے ہنس پڑے۔ ایک دوسری چنگم چباتی لڑکی ہنس کر بولی، مولوی جی یہ سپر ہیوی بائک ہے، کوئی سائیکل نہیں جو پنکچر ہو گئی ہو، اور آپ اسے ٹھیک کر دیں گے۔ لڑکی کی بات سن کر پورا گروپ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تو سائیکل ہی ہے، بس ساتھ میں موٹر جڑ گئی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر سیلف چیک کیا۔ موٹر سائیکل کک سے نہیں بلکہ سیلف سے سٹارٹ ہوتی تھی۔ سیلف ٹھیک تھا۔ میں نے ڈسک بریک دیکھی اور ایئر لیور کو 3 بار پکڑ کر چھوڑا۔ سارا گروپ حیرت سے میری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نے حتمی نتیجے پر پہنچ کر سر اٹھایا۔ بریک کی ڈسکس ایک دوسرے میں پھنس گئی ہیں۔ شاید بریک لگاتے وقت کلچ کو ٹھیک طرح سے نہیں دبایا گیا۔ آپ میں سے کسی کے پاس کٹ بیگ ہے؟ سبھی گروپ کو جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ اب کھنکارنے کی باری میری تھی۔ پھر جیسے میری کھنکار سن کر سب کو ہوش آ گیا اور ایک لڑکا جلدی سے کٹ بیگ لے کر میری طرف بھاگا۔ باقی سب بھی بیک وقت بولنے لگے، واؤ یار کمال ہے، اٹس امیزنگ، آپ کو تو پوری بائک کی انجینئرنگ آتی ہے، کیا آپ میکینک ہیں؟ بس میکینک ہی سمجھ لیں، بس 10 منٹ میں آپ کی بائک تیار ہو جائے گی۔ میں پوری طرح موٹر سائیکل کی خرابی درست کرنے میں جٹ گیا۔ گروپ کی نظروں میں اب میرے لیے طنز کی بجائے ستائش تھی۔ وہ سب پھر سے اپنی پرانی بحث میں مصروف ہو گئے، جو شاید میرے آنے سے پہلے ان کے درمیان جاری تھی۔ جس لڑکے نے مجھے مخاطب کیا تھا وہ بولا، تم لوگ مانو نہ مانو مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں اور تب بھی وہ شپ اسی جگہ اینکر تھا۔ شرارتی لڑکی بولی، کم نمان، اب یہ نہ کہہ دینا کہ یہ تمہارا دوسرا جنم ہے۔ میں دانستہ طور پر ان کی باتوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ایک دوسرا لڑکا بولا، یار لوگ اس مرر امیج تھیوری پر یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ ممی کا مسئلہ بس اتنا ہی ہے۔ ان کی یہ ساری گفتگو زیادہ انگریزی میں ہو رہی تھی۔ دوسری جانب سے جینس میں ملبوس ایک لڑکی چلائی، خدا کے لیے کوئی مجھے بھی اس شیشے کی عکسنما تھیوری کے بارے میں بتائے گا؟ پہلا لڑکا تفصیل سے بتانے لگا، بھائی یونانی فلسفے کے مطابق ہماری یہ دنیا دراصل ہو بہو ایک ایسی ہی دنیا کا عکس ہے جو بالکل ہمارے سامنے ہی بستی ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی جو کچھ وہاں ہو رہا ہے ٹھیک وہ یہاں بھی ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کا ڈپلیکیٹ اس دنیا میں موجود ہے، اور یہ جو گڑبڑ دنیا کے ساتھ ہو رہی ہے ایسا تب ہوتا ہے جب ہماری دنیا اور اس دنیا کے عکس کے چند فریم آگے پیچھے ہو جائیں، تب ہم لمحہ بھر کے لیے مستقبل میں جھانک آتے ہیں۔ یار تم لوگوں نے ہمزاد کا ذکر نہیں سنا؟ ہمارا ہمزاد وہی تو ہے، اسی جیسی دنیا میں بستا ہمارا ڈپلیکیٹ، ہماری کاربن کاپی۔ میرے ذہن میں ان لوگوں کی باتیں سن کر چکر سے چلنے لگے تھے۔ یہ تو وہی بات کر رہی تھی جس کی ایک روحانی توجیہ آج شام ہی کو مولوی خضر نے میرے سامنے پیش کی تھی، جبکہ یہ تو بالکل ہی کسی نئی تھیوری کا ذکر کر رہے تھے۔ قدرت میرے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیل رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں نمان نے زور دے کر کہا،
میں تو بھی کہتا ہوں کہ وقت اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ باہر کے سائنسدانوں نے حال ہی میں کچھ ایسی آوازیں ریکارڈ کر لی ہیں جن کی زبان عبرانی ہے۔ ان کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی آوازیں ہیں، بلکہ وہ تو اس واقعے تک بھی پہنچ گئے ہیں کہ وہاں بات کسی گدھے کے مرنے کے قصے کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تیز ترار لڑکی نے ناک سکیڑی تو اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ نعمان نے اصرار جاری رکھا، یار جب آواز کے فریم خلا میں زندہ رہ سکتے ہیں اور صدیوں بعد بھی پکڑے جا سکتے ہیں تو پھر ہماری تصویریں بھی فضا میں کہیں نہ کہیں کسی تہ میں ضرور باقی رہتی ہوں گی۔ تم دیکھنا جلد ہی ایک ایسی مشین بھی وجود میں آ جائے گی جو ہمیں ہمارے مستقبل میں نہیں تو کم از کم ماضی میں ضرور پہنچا دے گی، جہاں ہم خود اپنی آنکھوں سے اپنا بچپن، اپنے والدین اور دیگر حالات دیکھ سکیں گے۔ شرارتی لڑکی خاموشی سے چلائی، واو واٹ اے گریٹ، یو مین ٹائم مشین۔ کاش اس وقت تک ہم سب بھی زندہ ہوں اور اپنے ماضی میں جھانک سکیں۔ اتنے میں بھی اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ میں نے نعمان کو سیلف مارنے کا کہا۔ اس نے سیلف مارا اور موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہو گئی۔ سب نے خوشی کے مارے سیٹیاں بجائیں اور نعرے لگائے اور اپنی اپنی جوڑی کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئے۔ نعمان نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکال کر دینے چاہے۔ میں نے مسکرا کر نوٹ واپس اس کی شرٹ کی جیب میں رکھ دیے اور اوپر درگاہ کی جانب اشارہ کر کے کہا، میں وہاں رہتا ہوں، کبھی وقت ملے تو وہاں آئیے گا۔ میں آپ کو اس بائک کے بارے میں کچھ ایسی ہدایات دوں گا کہ پھر یہ آپ کو ملنے تنگ نہیں کرے گی۔ نعمان نے گرم جوشی سے بائک پر بیٹھے بیٹھے ہی آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور کہا، یس شور، میں ضرور آؤں گا۔ شرارتی لڑکی نے بھی جاتے جاتے جلدی میں مجھ سے ہاتھ ملایا اور وہ سب بھی میرا شکریہ ادا کرتے اور شور مچاتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جانے میں ساحل پر چہل قدمی کے لیے کیوں اترا تھا؟ جانے یہ گروپ وہاں کیوں آیا اور ان تک میری رسائی کیوں ہو پائی تھی؟ شاید یہ سارا کھیل ہی مجھے اس نئی تھیری تک پہنچانے کے لیے تھا۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ کل صبح موقع ملتے ہی سب سے پہلے مولوی خضر سے اس یونانی فلسفے کے بارے میں بات کروں گا۔ کیا واقعی ہمارا کوئی ہمزاد بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہمارے جیسا، ہمارا نام، ہم پیشہ۔ لیکن اگلا دن جمعرات کا تھا اور حسب معمول فجر کے بعد ہی دھیرے دھیرے درگاہ پر حاضری دینے والوں کا ہجوم بڑھتا گیا۔ اس روز ویسے بھی نہ جانے کیوں اس قدر بھیڑ تھی کہ مجھے سر اٹھانے کی فرصت بھی نہیں مل سکی۔ پھر یوں دیکھتے دیکھتے عصر کا وقت بھی ہو گیا۔